बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पर और उसी वक्त मैंने फ़ैसला कर लिया था कि ये वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगा, यानी अपने अल्फाज में इसे बयान करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो थी कैंसर के बारे में, लेटेस्ट रिसर्च कैंसर के बारे में। तो आज इत्तेफाक से जैसे मैंने ख़बरों के लिए चैनल ऑन किया तो पता चला कि आज कैंसर डे भी है, यानी वर्ल्ड कैंसर डे। दुनिया भर में कैंसर का दिन मनाया जा रहा है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो इसी वीडियो को बनाते हैं और ऐसा ना हो कि मेरे जहन से भी निकल जाए। तो ये वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे। यूट्यूब चैनल था, डॉक्टर था कोई प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल। उर्दू में उनकी वीडियो हैं और एलोपैथिक डॉक्टर हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से बयान करते हैं। उन्होंने किसी और वीडियो का हवाला दिया था, वो इंग्लिश में थी, यानी अंग्रेज़ी लैंग्वेज में थी, और किसी एलोपैथिक डॉक्टर की या किसी की भी थी, बहरहाल वो मुझे याद नहीं है कि किसकी थी। तो उन्होंने उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करके बताया था, तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि ये वाकई बातें शेयर करने की होती हैं ताकि आम लोगों को पता चले कि जो कैंसर का नाम सुनते ही वो बेचारे डर जाते हैं। तो डरना तो चाहिए, अपनी जगह पे बीमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह पाक की तरफ से शिफा है तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें जो शेयर की गई थी लेटेस्ट रिसर्च है, वो मुझे अच्छी लगी और आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि उसे सही तरीके से बयान कर सकूँ। वीडियो के मुताबिक, यानी वो जो असल वीडियो है इंग्लिश वाली, उसके मुताबिक जो लेटेस्ट रिसर्च की गई है कैंसर पेशेंट पे दुनिया भर में, तो उन्होंने 4 चीज़ें कामन पाई थी कैंसर के पेशेंट में, यानी उनमें 4 चीज़ें ये कामन थी। यानी यूँ कहेंगे ये कंसाइज हो गया कि आप अगर ये 4 चीज़ें हैं तो इन्हें हल्का न लें और उसे कोशिश करें कि अर्ली स्टेज पे उन्हें काबू पाने की कोशिश करें। तो नंबर 1 पे बताया गया कि कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ियत। तो कब्ज़ को अगर देखा जाए तो पुराने हकीम इसके बारे में कहते थे कि ये उम्मुल अमराज है, यानी तमाम मर्ज़ों की माँ है। और आज जदीद साइंस भी इसे मान रही है कि ये वाकई ये तमाम बीमारियों की जड़ है। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ख़राब होता है, न सिर्फ पूरे निज़ाम हज़म को, लेकिन उसके फिर आगे चल के वो दूसरे इफ़ेक्ट भी, सर में दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, फोड़े फुंसियाँ बनेंगी और तेज़ाबियत बढ़ेगी मैदे में, और इसका भी आगे इसमें रिलेशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखा जाए तो कब्ज़ वाकई एक, आप देखें कि इसको हल्का न लें। और आजकल जो कब्ज़ है बहुत ही कॉमन है, बहुत पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट भी आते हैं, बच्चों को हो रही है आजकल। तो उनकी जो खाने पीने की जो अशिया मिल रही हैं, जो उन्हें हमारे बचपन में तो फिर भी नेचुरल चीज़ें थी, आज तो पता नहीं क्या मिल रहा है। अपने बच्चों का ख्याल रखें, बड़े मासूम बच्चे होते हैं, आप उनकी कदर करें, फूल हैं ये, कहीं ये मुरझा ना जाएं। तो इसकी आगे की जो नंबर 2 पे जो चीज़ है वो है एसिडिटी, यानी तेज़ाबियत। अब ज़्यादातर लोग इसे ये समझते हैं कि एसिडिटी जो है सिर्फ मैदे में होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये एसिडिटी, इसकी यूँ कहें कि कभी कभार पीएच लेवल बताई जाती है, खून में तेज़ाबियत बढ़ जाती है। मैं बार बार कुछ वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। और यही चीज़ होती है, जब खून में तेज़ाबियत बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, तो ये कैंसर का माहौल बनता है। यानी जो हमारी चीज़ें हैं, एसिडिक फूड जो हैं, जो भी एसिडिक फूड है, बाहर का खाना तमाम का तमाम, बारबेक्यूज़ वगैरह, ये सारा का सारा एसिडिक फूड है। अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड। अल्कलाइन फूड जो हमें साइंस बताती है, वो 3 हिस्से हमने अल्कलाइन फूड खाना है और एक हिस्सा हमने खाना है एसिडिक। ये रेशो होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, तकरीबन 4 हिस्से ही एसिडिक हो रहा है। अगर हम सब्ज़ी भी पका रहे हैं ना, वो अल्कलाइन है तो अल्कलाइन, लेकिन हम उसे इस तरह पका रहे हैं, घी में इस तरह भून रहे हैं, तेल में, कि वो एसिडिक बन जाती है। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल है, यही जदीद लाइफ स्टाइल है जो कि काज फॉर कैंसर है, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ आपके साथ। तो एसिडिटी जिस्म में बढ़ेगी, यानी 2 नंबर पे एसिडिटी हो गई। नंबर 3 पर है नींद का ना आना, जहाँ सही तरीके से नींद ना लेना, पूरी नींद ना लेना, जैसे साउंड स्लीप कहते हैं। साउंड स्लीप जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम तकरीबन 5 घंटे होनी चाहिए, और इस्लाम ने हमें ये भी गाइड किया है कि हम इशा पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाएं। तो आजकल इशा हो रही है 8 बजे के लगभग हो रही है, तो 8 बजे नहीं तो 9 बजे, 9 बजे नहीं तो 10 बजे, 10 बजे मेरा अपना सोने का टाइम होता है। वो भी इसलिए मैं 10 बजे तक इसलिए जाता हूँ कि मैं थोड़ी स्टडी वगैरह करता हूँ।
تو ٹائم مجھے تھوڑا رات کو ملتا ہے، تو اینی وے تو یہ رات کو آپ نے ارلی نیند لینی ہے اور صبح کو سویرے اٹھنا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں، اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، ایک تو آپ کا اللہ کے ساتھ ایک رجوع بن جائے گا، ایک تو عبادت گزار میں آپ پرہیزگاروں میں شمار ہوں گے۔ لیکن اس سے سائنس مانتی ہے، سائنس کیا مانتی ہے کہ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں، رات کو سویرے اٹھتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ ظاہر عمر زیادہ ہوگی تو اینٹی ایجنگ ہو گئی ہے، اینٹی ایجنگ ہوگی تو ظاہر ہے آپ کے سارے اعضاء صحیح کام کریں گے، یعنی صحت میں بھی اچھا اثر کا رہے گا۔ اور اس کی ایک مثال میں دوں کہ انڈیا کا مشہور اداکار ہے اکشے کمار، شاید اس کا نام ہے، وہ سویرے اٹھتا ہے۔ اس وقت اس کی 50 کے اوپر عمر ہے، لیکن آج تک اس کا روٹین یہ ہے کہ وہ تقریباً 4 بجے اٹھ جاتا ہے۔ وہ تو تہجد وغیرہ نہیں پڑھتا، لیکن اپنی ایکسرسائز وغیرہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہوگا۔ یہ پوری بالی ووڈ میں یہ چیز مشہور ہے اس کے بارے میں۔ تو اس طرح اور بھی لوگ ہیں جو بھی یہ چیز کریں گے کہ دین فطرت ہے، فطرت میں جو بھی آپ فطری کام کریں گے اس کے اثرات آپ لیں گے۔ نمبر 4 پہ ہے اسٹریس۔ نمبر 4 پہ اسٹریس ہے، اور اسٹریس جسے ہم ڈپریشن کہیں، انزائٹی کہیں، ٹینشن کہیں، جو بھی کہیں، تو یہ اسٹریس ہر وقت آدمی اسٹریس میں رہے گا۔ اب اسٹریس کیا ہے، اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ فرض کریں کہ 2 دوست ہیں، انہیں کہیں جانا ہے، انہوں نے کوئی ٹکٹ بک کرائی، ریل کی کرائی یا پلین کی کرائی، تو ٹکٹ ان کو ملی ہے 4 بجے کی۔ فرض کر لیتے ہیں انہیں 4 بجے کی ٹکٹ ملی ہے، دوپہر 4 بجے کی۔ تو وہ صبح، اب دونوں ہیں، دونوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا؟ ایک اٹھے گا، ریلیکس ہو کے اٹھے گا اور اپنے جو بھی کام ہے روٹین کے وہ کام کرے گا، ریلیکس یعنی آرام سے کام کرے گا، ٹینشن نہیں لے گا۔ دوسرا ہے، وہ جیسے ہی اٹھے گا سب سے پہلے خیال آئے گا یار آج مجھے تو جانا ہے، اٹھتے ہی اس کو یہ خیالات لے لیں گے، اور وہ سوچنے لگے گا کہ کیا کیا میں لے جاؤں، کوئی چیز رہ نہ جائے، کہیں میری فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ اس طرح اس کو ٹینشن وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے ٹائم آئے گا، قریب آئے گا ٹائم، اس کی ٹینشن بڑھتی جائے گی۔ دوسرا اس کے مقابلے میں ریلیکس ہوگا اور دیکھے گا ٹائم کتنا ہوا ہے، ابھی تو 6 گھنٹے پڑے۔ پھر دیکھے گا، اب جب وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسے ملے گا، اس میں وہ 2-4 جوڑے اٹھائے گا، جو بھی سفر کا سامان اٹھائے گا، ریلیکس ہو گیا، چلا جائے گا۔ تو یہ ایکسٹرا اسٹریس لینا، ٹینشن لینا، یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اگر ان میں یہ عادت ہے تو وہ اس کو چینج کریں اور ریلیکس رہے۔ اللہ مالک ہے، نکل بھی گئی تو کیا ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بھی نقصان پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مثال ہو گئی اسٹریس کی، تو اس طرح اسٹریس ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمیں روٹین میں اسٹریس ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ چیلنجز ہوتے ہیں لائف کے، تو اس میں آپ نارملی آپ اپنے جو بھی اپنی صلاحیتیں ہیں ان میں لگائیں اور ریلیکس ہو جائیں۔ جیسے میں نے پہلے بندے کی مثال دی کہ وہ ریلیکس تھا، اسی طرح ایکسٹرا اسٹریس آپ نہ لیں کہ یہ باس آج مجھے کام نہیں ہوا تھا، کل میری نوکری چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرے۔ تو یہ 4 چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا، 4 چیزیں میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ کانسٹیپیشن ہے، نمبر 2 پہ ایسیڈیٹی ہے، نمبر 3 پہ نیند کا نہ آنا، سلیپ ڈس آرڈر، اور آخر میں ہے چوتھے نمبر پہ ہے اسٹریس۔ یہ چاروں چیزیں کینسر کے پیشنٹ میں کامن پائی گئی، اور دیکھا جائے تو یہ چیزیں واقعی ایسی ہیں جو نہ صرف کینسر، کہیں بھی باڈی میں کینسر اگر بن رہا ہے تو اس کو یہ لیڈ کریں گے، زیادہ اس کو اور بھی بڑھائیں گی۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ کینسر کے پیشنٹ ہیں تو آپ اگر دیکھیں کہ یہ چیزیں ہیں مجھ میں، تو آپ ان پہ کور کریں، ان پہ کام کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی آپ علاج لے رہے ہیں، خدا نہ خواستہ جو کینسر کے پیشنٹ اگر یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کینسر کے پیشنٹ ہیں، جو بھی اپنا علاج لے رہے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ پورا تعاون کریں، اور جو بھی آپ کو طریقہ پسند ہے علاج کا اس پہ چلیں اور ڈاکٹر کے مشورے پہ چلیں۔ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سسٹم میں یعنی ہربل اور ہومیو میں یعنی الٹرنیٹیو میڈیسن میں کچھ ہماری پروڈکٹس ایسی ہیں یعنی جنہیں ہم دنیا بھر میں فوڈ سپلیمنٹ کہا جاتا ہے۔ سپلیمنٹ ایسی چیزیں ہیں جو بچہ بھی لے سکتا ہے، بوڑھا، بیمار، صحت مند، عورت، مرد، اسپورٹس مین وغیرہ سارے کے سارے ایسے لے سکتے ہیں، بلا خوف و خطر لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ، اور ہم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے میں سب سے نمبر 1 پہ گینوڈرما رشی مشروم کو میں پریفر کرتا ہوں کینسر کے پیشنٹ کے لیے، یہ سائیڈ میں ضرور میں چلاتا ہوں رشی مشروم۔
اگر آپ کو یہ مل جائے تو آپ اسے اپنے ڈائٹ میں رکھیں اور صحت مند بھی لے سکتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو آپ ہم سے رجوع کریں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو پرووائڈ کر کے دیں گے۔ اچھا جی، اب ایسا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد میں نے سندھی ورژن اس کا بنایا تو مجھے اس میں باتیں یاد آ گئیں، تو وہ بھی میں الگ سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی اٹیچ کر دوں گا میں۔ تو اس میں نے ایک حل بتایا سندھی میں، تو میں نے کہا یہ چیز آپ کے ساتھ اردو میں بھی شیئر کر دوں۔ تو آخر میں اب ہم یہ دیکھا کہ 4 چیزیں ہیں جو کینسر کو لیڈ کرتی ہیں، یعنی کینسر کو بڑھاتی ہیں، اگر کینسر ہے تو اور بھی بڑھائیں گی۔ کانسٹیپیشن ہے، اسٹریس ہے، نیند کا نہ آنا ہے، ایسیڈیٹی ہے، تو ان کا چاروں کا آپس میں ریلیشن بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اسٹریس ہوگی یعنی کہ ڈپریشن، ٹینشن ہوگا تو وہ معدے پہ اثر کرے گا، معدے پہ اثر کرے گا تو وہ قبضی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، قبض ہوگا۔ تو اسی طرح قبض ہونے کے ساتھ پھر وہ ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہوگا، ڈائجسٹیو سسٹم خراب ہوگا تو تیزابیت ہوگی، تیزابیت ہوگی تو نیند بھی خراب ہوگی، رات کو تیزابیت ہوتی ہے عموماً۔ تو یہ ان چاروں چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو آخر میں ایک آپ کو دوائی بتائی دیتا ہوں طب یونانی کی اور آیورویدا کی، بہت مشہور دوائی ہے، اور الحمدللہ بہت ہی اچھی دوائی، اس پہ ایک الگ سے ویڈیو میں بنانے کی سوچ رہا ہوں کافی دنوں سے۔ تو یہ ایسی دوائی ہے جیسے یوں کہیں کہ آیورویدا میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دوا ماں کی طرح ہے، جیسے ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، یہ اسی طرح اپنے مریضوں کو پالتی ہے۔ تو یہ دوا ہے ترفلا۔ تو ترفلا آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں، جو چاروں چیزیں آپ میں ہیں، کسی میں بھی ہیں، انیشل اسٹیج پہ خدا نہ خواستہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے تو وہ بھی لے سکتا ہے، اسے بلا خوف و خطر لے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے الگ سے ویڈیو میں بناؤں گا، اس میں تو ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں۔ ترفلا میں کیا ہوتا ہے کہ 3 پھل ہوتے ہیں، 3 جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے اسے ترفلا کہتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آملہ ہوتا ہے، نمبر 2 پہ بہیڑا، نمبر 3 پہ ہریڑ ہوتی ہے، بڑی ہریڑ، کالی ہریڑ نہیں لینی، بڑی ہریڑ لینی ہے۔ کوشش کروں گا یہاں پہ آپ کو تصویر دکھا دوں۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے۔ کس طرح ہم وزن لینی ہے کہ آملہ آپ دیکھیں گے کہ آملے کی چھلکا ہوتا ہے وہ بھی، اور ساتھ میں کچھ اس کے بیج بھی آتے ہیں، جب پنسار آپ کو دے گا تو بیج آئیں، بیج آپ نے ہٹا دینے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، وہ کالا کالا جو چھلکا ہوتا ہے وہ آپ نے الگ کر دینا ہے، اور یہ آپ کس کا وزن کر لیں اگر 100 گرام ہے تو۔ اسی طرح آپ بہیڑا اور ہریڑ، ان میں اندر سے گٹلی نکلی، آپ اس کو تھوڑی سی چوٹ لگائیں گے کسی بھی چیز سے تو وہ اوپر سے چھلکا الگ ہو جائے گا، تو وہ چھلکا ہمیں چاہیے، گٹلی نہیں چاہیے۔ تو تھوڑی سی محنت ہوگی، اب یہ تینوں کا ہم وزن، یعنی تینوں کا جو چھلکا لیا ہے ہم نے، تینوں ہم وزن ہونے چاہیے۔ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ الگ الگ ان کا صفوف بنایا جائے اور الگ الگ ہی ان کو تول کر ملایا جائے، لیکن اس طرح کرے تو اور بھی اچھا ہے، نہیں تو آپ ہم وزن کر کے اس کو صفوف بنا لیں۔ اور یہ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچہ آپ نے سوتے وقت لینا ہے، تو یہ قبض کے لیے بہت اچھا ہے، اور دوسرے جو بھی پرابلم میں نے بتایا ایسیڈیٹی وغیرہ، اس کو ٹھیک کرے، لیکن کچھ ٹائم لے گا، کرے گا صحیح۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی صحت کے بارے میں مفید معلومات مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔